बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरे कुरैश के कारवां में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी भी सलासिल से जुड़े हुए हैं, अमलियात के शौक़ में रूहानियत को हासिल करने के लिए, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की सही तालीमात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और फिर वो आम लोग कि जो हमारे सलासिल से अक़ीदा रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और इस नीयत से हमारे सिलसिले के साथ जुड़े हैं कि उनके दुनियावी जो मसाइल हैं उनका हल उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले। मैं तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 2 के एपिसोड 4 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और मैं एक बार फिर अपने चाहने वालों को उर्स गौसुल आज़म की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और यकीनन ये वो महीना है कि जिसमें अगर आप वो अमाल करते हैं जो मंसूब हज़रत सैयदना कुतुब रुबानी, महबूब सुबहानी, मीर मीरां हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब हैं, तो हम इस महीने की बरकत से जल्द कामयाब हो जाते हैं। और बिलखुसूस वो अमाल जो आपकी ज़ात से मंसूब हैं, वो अमाल जो ख़ानदान क़ादरिया के बुज़ुर्गान दीन ने, औलिया कराम ने अपने मुरीदों को तालीम फ़रमाए। और यकीनन आज अगर मैं दौर हाजिर को देखता हूँ और इस इंतशार के दौर को देखता हूँ, इस दौरे पुरफतन को देखता हूँ, तो मुझे आयत गौस याद आती है। आयत गौस कि जिसका ताल्लुक बिलखुसूस ख़ानदान क़ादरिया से है, कि जिसका ताल्लुक हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, और तमाम ख़ानदान क़ादरियों के सरों का ताज है ये आयत। और बिलखुसूस कि जो नाकिस लोग हैं, ये आयत गौस उनको कामिल कर देती है, और जो कामिल लोग हैं ये आयत गौस उनको अकमल कर देती है, और जो अकमल लोग हैं यही आयत गौस उनको मुकम्मल कर देती है। तो इस आयत गौस के अंदर एक ऐसी तासीर है कि ये औलिया कामिलीन के मामूलात में रही है, और आयत गौस का ताल्लुक अगर मैं बात करता हूँ उस दौर की कि जो दौर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद इस आयत से बड़ा शगाफ था, बहुत मोहब्बत थी। यहाँ तक के है कि इस आयत की बरकतों से आपको कई जंगों में फ़तह नसीब हुई। सहाबा कराम इस आयत से शिद्दत के साथ मोहब्बत रखा करते थे, और जितने भी कामिलीन सिद्दीकीन गुजरे हैं
ان سب کے معاملات میں یہ آیت لازمی رہی ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کو یہ آیت تحفے میں ملی ہے خاندان قادریہ کے جو عملیات سے شغاف رکھتے ہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا علاج کرتا ہے، جو لوگوں کا علاج کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آیت غوث کا عمل اپنی زندگی میں ایک بار کر لے، اس کی زکوٰۃ ادا کر لے، کیونکہ جو شخص آیت غوث کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا اطمینان قلب نصیب کرتا ہے کہ جو کسی اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ساری زندگی اعمال کر لے، اس کو وہ سکون اور اطمینان اور یقین نہیں ملے گا جتنا اس کو اطمینان اور یقین اس آیت غوث میں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ جب خاندان قادریہ کے مریدین میں جب کوئی شخص ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، کہ جب اس کے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، خیالات آنے لگتے ہیں کہ یہ شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے کہ اس کو اپنے بزرگان دین، اس کو اولیاء کرام کے رسول سے اس کو دور کرنے کی جب شیطان پوری کوشش کرتا ہے، تو شیخ اپنے توجہ سے جو تصرف کرتا ہے تو ہمارے مرشد فرماتے ہیں وہ آیت غوث ہے۔ اگر میں آیت غوث کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میں آیت غوث یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو شمال میں رجال الغیب جو اس وقت موجود بلکہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں، وہ تمام رجال الغیب میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ تصرف کے حامی ہوتے ہیں، تصرف رکھتے ہیں، کہ ان کی طاقت دوسروں کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی برکت ہی صرف اور صرف آیت غوث ہے۔ اگر آیت غوث کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور آیت نمبر اس کی 154 آیت نمبر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 آیت ہے، اور اس آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا غور و فکر سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 10 کاف موجود ہیں، اور 10 وہ کاف موجود ہیں جو چہل کاف کے کاف ہیں، یعنی کہ چہل کاف کی جو قوت ہے، سرکار غوث پاک کا جو باطنی فیض ہے جو چہل کاف میں ہے، وہ تمام کا تمام اس آیت کے جو نوری جو روحانی مخلوقات ہیں نا، ان کو قوت انہی کاف سے ہے۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، آیت غوث کو، تو یہ آیت غوث کے اندر الف سے لے کے یا تک جو حرف تہجی ہیں، کمپلیٹ پورے 28 کے 28 حروف اس کے اندر موجود ہیں، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عملیات کی دنیا کا سرتاج عمل جو ہے نا وہ آیت غوث ہے۔ یعنی کہ جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں ان کے لیے تو ایسا ہے کہ آیت غوث پڑھنے والا جہاں جس جگہ پہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ شیاطین جنات کی حاضری ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض جس کے اوپر شیاطین جنات ہوں، مریض جس کے اوپر خبیث ہوں، وہ مریض جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہو، اگر اس شخص کے جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے وجود کو چھوڑنے لگتا ہے، کیونکہ اس جو عامل ہوتا ہے آیت غوث کا، جو آیت غوث پہ ریاضت کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی شیاطین کوئی جنات ٹک نہیں سکتا۔ تو میں آیت غوث کے بارے میں تفصیل سے آپ کو مزید بتاؤں گا اور اس کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا۔ آج کی اس خاص ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ جو میرے پیر بھائی موجود ہیں، جو حضور سے بہت محبت رکھتے ہیں، ہمارے سلسلے سے محبت رکھتے ہیں، آپس میں بہت محبت رکھتے ہیں، ان کو جب بلاؤ یہ تب آ جاتے ہیں، اپنی مصروفیات سب ترک کر دیتے ہیں، کہ جب کہتے ہیں کہ بھیا کی کال آئی ہے تو مجھے جانا ہے۔ بے شک، تو یہ ان کی محبت ہے، اور عالم دین ہے اور مفتی ہیں، شریعت کے مسائل دیکھتے ہیں، لوگوں کو جوابات دیتے ہیں، اور باقاعدہ پڑھاتے ہیں، اور لیکچرار ہیں، اور بہترین لیکچرار ہیں جو دین کا علم سکھاتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ دینی جو کورسز ہیں اس کو بھی تشکیل انہوں نے دیا ہوا ہے، بڑے قابل ہیں، اور تفسیر بھی بہت احسن طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے جس اس پروگرام کے اندر دعوت دی ہے، مفتی
محمد شاہزیب طارقی صاحب کو. تو مفتی شاہزیب طارقی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے چاہنے والوں کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آئے اور ہم نے یہ جو محفل سجائی ہے سرکار غوث پاک کی نسبت سے، تو اس کا آج کے دن جو میں لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں، یقیناً اس کی حقیقت سے آپ بھی واقفیت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے میاں حضور کی صحبت میں رہ کے بھی یہ عمل کیا ہے. بالکل. تو اس کی جو فیضات ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں اور یہ آیت غوث ہے، اس کو پہلے یہ بتائیں کہ اس آیت قطب جو شمالی بھی کہتے ہیں ہم اسے، جی تو اس کو آیت غوث کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو سرکار غوث پاک سے کیا خاص نسبت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کو اور آپ کے تمام محبین، متعلقین، متوسلین کو میری طرف سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مہینہ جاری و ساری ہے، اس کی کافی برکت نصیب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ماشاء اللہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ قابل تسخیر و قابل فخر ہے. اللہ اس کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے. سب سے پہلے بھائی اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں نا اور اس آیت کے ترجمے کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی نہیں اس کو اپنے معمول میں رکھا. ہر قسم کی فتح یابی کے لیے اور دشمنوں سے نجات کے لیے، باطل قوتوں کو مٹانے کے لیے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے، اور بالخصوص جو لوگ اس وے پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ آیت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اتنا قابل تسخیر ہے اور جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. کہ آپ دیکھیں کہ آیت اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ثم انزل علیکم من بعد الغم، ہم نے تم پر نازل کر دیا غم کے بعد امنتاً، امن، سکون. اب یہ آیت اس کے بعد کیا فرما رہا اللہ، یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتم، مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ بغیر ٹینشن کے تھے اور اس حال میں تھے جنگ کی حالت میں. یعنی اس آیت کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جنگ کی حالت میں اترا ہے اور احد کا نقشہ کھینچ رہا ہے. احد کا نقشہ کھینچ رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کو، جس طرح سے آپ نے بادشاہ وقتوں سے ٹکر لیا، جس طرح سے آپ باطل قوتوں کے سامنے آئے، اور لازمی سی بات ہے ایک جنگ وہ ہے جو مجاہد کر رہا ہے، بارڈر کے میدان پہ وہ کھڑا ہے اور وہ جنگ کر رہا ہے اسلحہ لیس ہو، اور ایک جنگ وہ ہے جو اللہ کے ولی مسلح پہ بیٹھ کے دعاؤں کے ذریعے کر رہے ہوتا ہے. جنگ ہمیشہ سے دو طریقے سے ہمیشہ سے ہر دور میں رہی. ہاں ہمیشہ سے. میرے مصطفیٰ نے بھی جنگی لباس پہنا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں بدر کا میدان ہو، احد کا مقام ہو، بدر کے میدان میں تو میرے مصطفیٰ نے باقاعدہ خیمے لگائے اور حضور علیہ السلام پوری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا ایک ظاہری جنگ کو جیتنے کے لیے باطنی اسباب چاہیے ہوتا ہے. بالکل. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت ساری جنگ ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر کوئی جہاد میں اس طرح سے شامل ہوئے، حالانکہ شامل ہوئے آپ، اب بظاہر شامل بھی ہوئے، لیکن حقیقت میں باطنی طور پر ان اعمال کے تھرو یہ جو وظائف اللہ نے بیان کیے، یہ جو آیت اللہ نے بیان کی ہے، اس کے ذریعے آپ نے جو روحانیت کے ذریعے مدد کی وہ قابل جو ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس کو بیان کرنا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا جن آیتوں کے ذریعے. اب اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد کے میدان کے صحابہ کے لیے، وہ جو ایک مومنوں کا گروہ ہے جو اللہ پر اتنا یقین رکھتے ہیں، ہمیں ذرا سی ٹینشن ہوتی ہے نا بھیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کریں ابھی مجھے پتہ چل جائے یار میرا کوئی مد مقابل کوئی دشمن اللہ نہ کرے وہ مجھے میرے پاس آ رہا ہے، میرے سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو میں ہر ایک کو چوکنا کروں گا اور تیاری کروں گا. یہ نہیں کہ جا کے سو جاؤں گا، بندہ اس وقت نیند نہیں آتی. بالکل. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ احد کا میدان تھا، یہ آیت نازل ہوئی، ہمارا حال یہ تھا کہ ہم جنگ کی تیاری میں بھی تھے، لیکن کئی صحابہ مجھ سمیت ایسے تھے کہ تلوار پکڑتے اونگ آتا تلوار نیچے گر جاتی جنگ کے میدان میں. صحابہ فرماتے ہیں ہم ایسی دلی کیفیت، یقینی کیفیت کے اندر تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فتح عطا فرمائے گا اسی آیت کے صدقے. اسی آیت کے صدقے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتم. اور ایک گروہ کون سا ہے؟
جو اس توہم کے اندر تھے، اس وہم کے اندر تھے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ کہتے تھے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہونا، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں قتل کرے؟ اللہ نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر موت آنی ہوگی نا تو تم کسی بھی جو ہے غار میں چلے جاؤ، کسی بھی سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے تم اس کو ٹال نہیں سکتے، بلکہ وہاں تک پہنچ جائے گی موت۔ اور یہاں تک قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں میں چھپا لو، موت نے تمہیں آ گھیرنا ہے۔ فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اور جس کی موت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جس کی موت جہاں پہ مقرر کر دی اس نے وہاں خود پہنچ جانا ہے۔ بالکل یہ آیت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وہ خود وہاں پہنچ بالکل جائے۔ ایسے ہی۔ تو ہر دور کے اندر اولیاء کرام نے یہ سمجھ لیں کہ کفار کے خلاف باقاعدہ طور پہ دعائیں بھی کی ہیں، اور اگر میں حضرت ایک مجھے بزرگ کا واقعہ یاد آتا ہے اسی آیت غوث کی نسبت سے، ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، بالکل بالکل حضرت غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ جنگیں لڑی ہیں اس آیت کے دن۔ بھیا ابن العربی علیہ رحمہ کا کردار، ہم اسی آیت پہ بات کریں، ابن العربی علیہ رحمہ کا کردار کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، اور جتنی جنگیں آپ کے زمانے میں، آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھیے گا۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ حضرت شیخ محمد محی الدین ابن عربی کون تھے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، تو آپ کو پتہ لگا کہ بغداد میں ایک غوث العظم ہے کہ جنہیں غوث العظم سے پکارا جاتا ہے، تو آپ کے والد سفر کر کے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ کی محفل میں بیٹھے اور آپ سے فرمایا کہ حضور میری اولاد کے لیے آپ دعا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے نصیب میں تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ رونے لگے زاروں قطار۔ کون؟ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی کے والد محترم۔ تو آپ زاروں قطار رونے لگے، آپ نے کہا حضور آپ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم کھڑے ہو، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ میری پشت سے پشت ملا لو۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ محی الدین ابن العربی کے والد نے سرکار غوث پاک کی پشت سے پشت ایسے ملائی، اور کچھ دیر آپ بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تمہیں اپنا ایک فرزند عطا کیا، سبحان اللہ، اس کا نام تم محمد رکھنا، بے شک، اور محی الدین اس کا لقب رکھنا ہمارے نام پر۔ بالکل تو شیخ محمد محی الدین ابن العربی جو ہیں، تو آپ کے پاس جتنا بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا وہ حضور غوث پاک ہی کی برکت سے عطا کیا تھا، اور وہی آیت غوث کا ایک جھلک آپ کو ابن العربی میں نظر آتا ہے، ابن العربی میں نظر آتا ہے۔ بہت کمال کی بات کہی، بالکل وہی جھلک آپ کو نظر آتا ہے ابن العربی علیہ رحمہ میں، کہ باقاعدہ آپ جو ہے مجاہدوں کی تربیت فرماتے ہیں، اور ایسے ایسے بادشاہوں کی آپ دیکھ لیں خلافت عثمانیہ کے اندر تقریباً جو جنگیں جو لڑی ہیں وہ ابن العربی علیہ رحمہ کے قدموں کے دھول کے صدقے ہی فتح یابی حاصل ہوئی، ورنہ جو ارطغرل غازی تھے وہ ایک چند قلیل لوگ تھے، بالکل بالکل، مطلب کثیر تعداد میں نہیں بھیا۔ اگر میں اس پہ عرض کروں آج مسجد اقصیٰ کو لے کر جتنے معاملات ہیں، جی بالکل، تو وہی آپ کے مرید تھے جنہوں نے اپنے اس میں دارالحکومت میں اور خلافت عثمانیہ ہی کے وہ خلیفہ تھے، جنہوں نے ابن العربی کے مرید بھی تھے، چاہنے والی بھی تھے، اور ان کے دور ہی میں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے۔ اچھا چلیں اب ہماری بات چھڑ گئی تو ہم مسجد اقصیٰ کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ کی اصل ایسی کیا تاریخ ہے کہ جس میں کئی دفعہ جنگوں کا سامنا ہوا، اس کی اصل وجہ کیا ہے مسجد؟ اس میں بھیا سب سے بڑی بات دیکھیں یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی، جس مقام پر آج مسجد اقصیٰ بیت المقدس اللہ کے نبی کی خواہش تھی، بالکل، کہ ایک عبادت گاہ بنائی جائے۔ صحیح، آپ نے کوشش کی لیکن وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کی کہ بیٹا میرے بعد جو ہے آپ کو اس جگہ مسجد عبادت گاہ تعمیر کرنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لگ گئے، لیکن اس کو تعمیر کرنا بڑا مشکل تھا۔ قرآن کی آیت موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ آپ کی حکومت جہاں انسانوں پر تھی وہاں جنات پہ بھی تھی، تو آپ نے جنات کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی، بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔
اچھا آپ کا معمول یہ تھا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب لگایا نا تو یہ جنات کام کرتے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر ادھر ہوتے تو آپ یہ جنات بھاگ جاتے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی لے کر آپ بیٹھ گئے اس طرح سے. اچھا آپ بیٹھے رہے اور آپ ایسے بیٹھے رہے نا، جنات اپنا کام کرتے رہتے اور اسی پہ آپ نے کام آپ نے شروع کیا. تو اب ہوا یہ کہ بھیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تقدیر غلبہ آئی، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، انتقال کا سلسلہ ہوا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی روح اسی حال میں قبض ہو گئی. اچھا جنات تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام ملاحظہ کر رہے ہیں. ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب دماغ سے وہ لاٹھی دماغ اس کو لگی اور وہ لاٹھی ٹوٹنے لگی، حضرت سلیمان اس وقت مسجد الاقصیٰ کی تعمیر چل رہی تھی. مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی جب آپ کا وصال ہو چکا تھا آپ کا، لیکن تعمیر کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. اور آپ جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ اپنے ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، تعمیر دن و رات وہ تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے. ادھر تعمیر کمپلیٹ ہوئی، ادھر دماغ لکڑی کو لگنے شروع. اچھا جیسے لگنے شروع ہوا تو تعمیر اپنے اینڈ کے مراحل میں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اقدس نیچے کی طرف تشریف لایا. جنات نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو موجود نہیں ہے اور یہ کام تو ہو چکا تھا. اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کے دور میں وہ ایک مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ تعمیر ہوا. اچھا اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا. اچھا عیسائیوں نے قبضہ کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، آقا علیہ السلام کا دور رہا. اچھا اس کو اسی لیے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی. بالکل. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو پتہ بھیا کہ آپ نے کئی جادوگروں کا مقابلہ کیا اور آپ کا جو تخت تھا نا، اس تخت کے نیچے کئی جادوئے خزانے اور اس طرح کی چیزیں وہ آپ نے دفن کیا ہوا تھا اور اسی کے اوپر آپ کا تخت لگا ہوا تھا. اصل جھگڑا اس بات کا ہے کہ وہ خزانہ کیا ہے. اچھا میں ایک بات مجھے یاد آ گئی، اس آیت غوث کو آیت سکینہ بھی کہا جاتا ہے. آیت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی. جیسے تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے حصے میں آیا تھا. جی جی. جیسے تابوت سکینہ کی برکت سے اس دور میں بڑی جنگیں جیتی جائے، بڑی جنگیں جیتی جاتی، مطلب جس کے بعد وہ تابوت سکینہ ہوتا تھا اس کو فتح ملتی تھی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کو آیت سکینہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے یہ سمجھ لو کہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے بعد تابوت سکینہ ہے. تابوت سکینہ بالکل جیسے تابوت سکینہ کی برکتیں ہیں، جیسے تابوت سکینہ کی روحانیت تھی، یعنی کہ اس کی برکتیں تھی. جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں آخرت میں فتح نصیب کرے، کامیابی نصیب کرے، آج فتح اس پہ غلبہ اس کو نصیب ہو، کفار پر بھی اور اس کو اس اپنے نفس پر بھی. بالکل بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی اپنے نفس پر. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سلسلے کی تعلیمات کو لے کے چلتا ہے، اب وہ ریاضت کرتا ہے، تو اب جب ظاہر سی بات ہے جب وہ ریاضت کرتا ہے نا تو اندر وسوسے خیالات بہت آتے ہیں. تو اولیاء کرام پھر آیت سکینہ جو جسے آیت غوث کہتے ہیں، پھر یہ پڑھنے کو جب تعلیم کرتے ہیں نا تو اس سے یہ سمجھ لو کہ اس کو فتح نصیب ہوتی ہے. بڑی کمال کی یہ آیت غوث ہے. یہ بالکل بالکل ایسے آیت غوث ہے. اچھا اب مسجد اقصیٰ جو ہے، اب قرآن میں بھی مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے. میں اگر یہاں پہ ایک بات عرض کروں کہ ہم مکہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ہم مدینے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ہم نجف اشرف جانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کہے کہ یار ہمیں مسجد اقصیٰ بھی جانا ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ مسجد اقصیٰ تو جب ہم جائیں گے تو معاملات پھر تو کچھ اور ہو جانا ہے، اور وہاں کے جو مسائل ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتوں جو 70,000 انبیاء کی مسکن رہی ہے. اچھا برکتوں سے کیا مراد ہے؟ بھئی برکتوں سے لازمی سی بات ہے. اب دیکھیں نا، اب خانہ کعبہ ہے، بالکل روضہ رسول ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. اب مسجد اقصیٰ ہی کا کیوں ذکر ہوا ہے کہ ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہیں؟ وہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیا دیکھیں برکت اٹ سیلف کسی جگہ سے نہیں ہے، برکت کا تعلق اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ امر سے ہے، امر سے ہے، اس کے حکم سے، اس کے حکم سے. بس بس. اب لازمی سی بات ہے مدینہ
کی جو فضیلت ہے وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، بے شک حضور کی وجہ سے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، ٹھیک ہے۔ اب مسجد اقصیٰ تقریباً انبیاء کے مسکن رہا، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت شعیب علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور میرے مصطفیٰ جہاں پر 70,000 انبیاء کی امامت کر رہے ہیں، جہاں سے میرے مصطفیٰ ایک وہ سفر جو ایک روحانی سفر ہے اور جو ایک خاص سفر ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی ابتدا مسجد اقصیٰ سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے، اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم دکھا دیں گے اپنی نشانیاں۔ بڑے کمال کی بات ہے کہ یعنی مسجد اقصیٰ ایک ایسی عبادت گاہ ہے اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہماری علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے، سیمبل میں سے۔ بالکل۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آتا ہے، اچھا حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آتا ہے تو آپ حضرت ابو عبیدہ جراح کے لشکر آپ تیار کر کے وہاں بھیجتے ہیں۔ جب وہ لشکر وہاں جاتا ہے تو وہاں کی جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو یہودیوں کے بڑے بڑے عامل راہب تھے، جو آج تک ہیں، انہوں نے دیکھ کے سمجھ گئے کہ یار یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا ظاہری اگرچہ اصل ہے نہیں لیکن باطنی حکومت بڑی ہے۔ بالکل باطنی ان کی حکومت بڑی ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم کا سارا فیض ان کے اوپر ہے، اس آیت غوث کا فیض ان لوگوں کے اوپر ہے۔ آج کے دور میں، دور حاضر میں جو مسلمان جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جو کسی بھی ملک میں موجود ہیں، وہ اپنے ان بھائیوں کی اس آیت کے ذریعے کس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ جو ان کی روحانی اور غیبی مدد ہو، اس کا اصل طریقہ کس طریقے سے ہم آیت غوث سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ بھیا اس میں میرے علم میں جو ایک عمل ہے وہ بہت خاص عمل، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کی طرف وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اچھا، اب ہمیں یہ ملتا ہے اس آیت سے، حضور کے اس طریقے سے، کہ ہم باقاعدہ طور پہ اس آیت غوث کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ہم یہ عمل کریں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم 11 مرتبہ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کتنے کچھ کر لو، جی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہم تو حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل اگر اسی آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کے یقین کامل کے ساتھ اگر ہم اس کو کفار کی طرف، یعنی جو جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جن اسٹیٹ کی طرف ظلم جو کر رہے ہیں، جو اس طرح کے لوگ، ان ظالموں کی طرف ہم اگر اس آیت کو پڑھ کے اور مٹی کو لے کے، یا نہیں تو اشارہ کر کے ہم پڑھتے ہیں، اور اس نیت سے کہ اللہ ان لوگوں کو غرق اور نیست و نابود فرما، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین اور کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت غوث، آیت سکینہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خاص کرم فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آیت سکینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو خیر ایک معاملات ہیں جو دور حاضر میں جیسے حالات چل رہے ہیں، جس دور میں ہم ہیں اس وقت۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے ہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اپنے ہی مسائل میں گرفتار ہیں، جو اپنی پریشانیوں میں ہیں۔ کوئی رزق کی پریشانی میں ہے، کوئی جادو کی پریشانی میں ہے، کوئی شیاطین جنات کی پریشانی میں ہے، کوئی آسیب کی پریشانی میں ہے، کوئی نظر بد کی پریشانی میں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو گیا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا۔ تو یاد رکھنا کہ جو شخص آیت غوث کو اپنے معمول میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قسم کے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ڈر ہو کہ یار یہ میری جاب اچھی ہے اور میری یہاں پہ اچھی سیلری ہے، اب ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے اس کا باس اس کو اس سے فارغ کر دے، اس کو اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وہ اس آیت غوث کو 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے۔ یقین جانیے کہ اس آیت کی برکت سے آپ کو اتنا اطمینان ملے گا، اتنا یقین کامل آپ کا ہوگا اور اتنا سکون آپ کو ملے گا کہ آپ کسی قسم کی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی، اور بلکہ وہ جو آپ کے جو مالک ہوگا، جو باس ہوگا، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا اخلاق سے پیش آئے گا۔ اس آیت کی برکت میں نے بہت دیکھی ہے۔ باقاعدہ طور پر ہمارے سلسلے کے اندر جب مرید کیا جاتا ہے، جب شجرہ تعلیم کیا جاتا ہے، تو ہمارے شجرے میں باقاعدہ طور پہ یہ آیت قطب شمالی کے نام سے موجود ہے، ایسے ہی، اور اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔